औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। क़ुरान अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने और आपने सूरह ज़ुहा और अलम नशरा की मुख्तसर सी तफसीर पर नज़र डाली थी और आज हम सूरह 3 को मुख्तसर तरीक़े से समझने की कोशिश करेंगे। सूरह 3 भी मक्की सूरा है, यानी मक्के में नाजिल होने वाला सूरा है और इसमें मुकम्मल 8 आयात हैं। इस सूरे में खुदावंदी करीम ने 2 कस्में खाई हैं शुरू में, और फिर अल्लाह ने ये बताया है कि इंसान की खिलकत बड़ी ख़ूबसूरती से की गई है। अल्लाह अहसनुल खालिकीन है, ख़ूबसूरत चीज़ें बनाने वाला है। और उसके बाद इस सूरा में इंसान की नजात और कामयाबी किस चीज़ में है उस तरफ इशारा करके खुदा ने क़यामत का ज़िक्र करते हुए कि क़यामत का हाकिम अल्लाह है, इस पर इस सूरे को ख़त्म किया है। इस सूरे की फ़जीलत यानी तिलावत करने का जो अज्र बयान किया गया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मौला ने फरमाया कि अगर कोई इंसान सूरह 3 को पढ़ता है तो जब तक वो दुनिया में रहेगा, यानी जब तक उसकी ज़िंदगी है, उसे 2 चीज़ें अता की जाएंगी, जिसमें सबसे पहले है सलामती और दूसरी चीज़ है यकीन। यकीन की मंजिल अगर किसी को हासिल हो जाए तो फिर वो इंसान कामयाब है। और सूरह 3 को तिलावत करने वाले के लिए अल्लाह ने सलामती और यकीन दोनों देने का वादा किया है। उसके बाद नबी आगे फरमाते हैं कि दुनिया में ये 2 चीज़ें मिलेंगी, और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, यानी आखिरत में जब उसको अज्र दिया जाएगा इस सूरे की तिलावत का, वो ये होगा कि जितने भी लोगों ने इस कायनात में इस सूरे की तिलावत की होगी उन तमाम लोगों की तादाद के बराबर, यानी उनमें जितने भी लोगों ने इसकी तिलावत की है उन सब के एक एक रोज़ा रखने का सवाब उसको दिया जाएगा। यानी इस सूरे की तिलावत करने वाले ने एक रोज़ा रखा है और वो तमाम रोज़े जो रख रहा है उसका अज्र इस सूरे की तिलावत करने वालों को दिया जाएगा। अब हम सूरे पे नज़र डालते हैं। सूरे की सबसे पहली आयत, हम पहले शुरू में 3 आयत एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें खुदावंद करीम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदल अमीन। यानी पहली आयत का तर्जुमा है अंजीर और जैतून की कसम, या इसका तर्जुमा ऐसे भी किया जा सकता है कि शाम की सरजमीन और बैतुल मुक़द्दस की कसम। इसका तर्जुमा ऐसे क्यों किया जा सकता है अभी तफसीर में इंशाअल्लाह आएगा। दूसरी आयत है और तूरे सीनीन की कसम, अल्लाह ने तूरे सीनीन की कसम खाई है। और तीसरी आयत में खुदावंद करीम ने फिर एक कसम खाई है शहर मक्का की, कहा और उस अमन वाले शहर की कसम। और अमन वाला जो शहर है, अमन व अमान वाला जो शहर है वो मक्का है, लिहाजा इसमें कहा गया कि ये मक्के की कसम है तीसरी आयत में। यानी टोटल अगर हम देखें तो अंजीर की कसम, जैतून की कसम और उसके बाद तूरे सीनीन की कसम और शहर मक्का की कसम, यानी 4 कस्में अल्लाह ने इसमें खाई है। ठीक है, और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि 3 और जैतून क्या चीज़ है और क्यों अल्लाह ने इनकी कस्में खाई हैं। अगर हम देखें ज़ाहिरी माना आयत का, अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि 3 और जैतून 2 फल हैं, यानी अंजीर और जैतून। 3 यानी अंजीर को कहते हैं अरबी ज़बान में। तो खुदा ने इन 2 फलों की कसम खाई है, और इन 2 फलों की कसम अल्लाह ने इसलिए खाई है क्योंकि ये दोनों फल बहुत ज़्यादा फजीलत रखते हैं, बहुत ताकत रखते हैं, और इसके फ़ायदे दूसरे फलों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। हद से ज़्यादा इसके फ़ायदे बताए गए हैं, जो आप सबको भी पहले से मालूम होगा। और फिर ये कहा गया कि जैसे तर्जुमा किया गया था कि सहरे सरजमीन शाम की कसम या बैतुल मुक़द्दस की कसम, तो वो क्यों कहा गया? इसलिए कि कहते हैं कि 3 का माना इस आयत में शहर
शाम का एक पहाड़ है, यानी शाम के एक पहाड़ को तीन कहा गया है, और जैतून जो है वो बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर वाक़े एक पहाड़ है, उसको कहा गया है, यानी उस ज़मीन को ये कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है शाम के एक पहाड़ को और बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को तीन और जैतून? इसलिए कि बहुत सारे अंबिया ने इन दोनों पहाड़ों पर क़याम किया था और यहाँ पर रहे थे इन दोनों पहाड़ों पर। इसके अलावा ये कहते हैं कि शाम का जो पहाड़ है उस पर जो है बहुत ज़्यादा तीन के यानी अंजीर के दरख्त थे, अंजीर के फल वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, और बैतुल मुक़द्दस जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैतून के दरख्त उगते थे और बहुत ज़्यादा जैतून का फल वहाँ पर इंसान हासिल कर सकता था। इस वजह से कहते हैं कि तीन का माना है शाम की ज़मीन और या पहाड़, और जैतून का माना है बैतुल मुक़द्दस में वाक़ एक पहाड़ है, उसको कहा गया। ये दो माना हो गए, या तीन और जैतून फ्रूट्स हैं, ठीक है, एक माना, या तीन और जैतून क्या है, पहाड़ है दो, एक शाम का और एक बैतुल मुक़द्दस का। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक और बात बताई गई कि यहाँ पर मुमकिन है कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि तीन का माना हज़रत आदम का ज़माना है, यानी तीन से मुराद हज़रत आदम का ज़माना है, इसलिए कि हज़रत आदम को जब ज़मीन पर भेजा गया था तो ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम ने और हज़रत हव्वा ने जन्नत का जो लिबास पहना हुआ था वो अंजीर के दरख्त के पत्तों से बना हुआ था। सबसे पहला जो उनका लिबास था हज़रत आदम हज़रत हव्वा का, वो अंजीर के दरख्त के पत्तों से बना हुआ था। इस वजह से कहते हैं कि तीन यानी हज़रत आदम का ज़माना। जैतून को कहते हैं कि हज़रत नूह का ज़माना है। हज़रत नूह का ज़माना जैतून को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हज़रत नूह के दौर में बहुत बड़ा तूफ़ान आया था और उस मौके पर जब वो कोहे जूदी पर रुके हुए थे, पहाड़ पर रुके हुए थे अपने काफ़िले के साथ, अब उनको पता ये करना था कि ज़मीन पर खुश्की हुई या नहीं, यानी ज़मीन थोड़ी सी सूखी या नहीं सूखी, अब इस पहाड़ से उतर के ज़मीन पर जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता। तो हज़रत नूह ने कबूतर को ज़मीन पर भेजा था और उससे कहा था कि तुम जाकर पता करके आओ कि आखिर ज़मीन का इस वक्त क्या हाल है, ज़मीन का पानी सूख गया है या नहीं सूखा है। तो उस मौके पर वो कबूतर हज़रत नूह के कहने पर ज़मीन पर आया था और आने के बाद उसने एक तिनका एक दरख्त का वो हज़रत नूह के पास लेके गया था जो जैतून के दरख्त का तिनका था। लिहाजा कहते हैं कि जैतून का माना हज़रत नूह का ज़माना है। ठीक, ये भी एक माना लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो ज़्यादा जो नज़दीक माना है यानी ज़्यादा मुनासिब जो माना, इन तीनों माना में ज़्यादा मुनासिब जो माना लिया जाएगा वो दो पहाड़ों का लिया जाएगा। दुरुस्त है, दो पहाड़ों का माना सबसे ज़्यादा नज़दीक या सबसे ज़्यादा मुनासिब क्यों है उसकी भी वजह बताई गई। इसलिए कि अगर हम जैसे ही दूसरी आयत को देखते हैं ना, पहली आयत में अल्लाह ने तीन और जैतून कहा, फिर दूसरी आयत में अल्लाह ने तूर सीनीन कहा। तो तूर क्या है? वो भी पहाड़ है, वो भी एक इलाका है, वो भी एक ज़मीन है। तो खुदा ने दूसरी आयत में भी एक पहाड़ की कसम खाई है और तीसरी आयत में भी हम देखें कि अल्लाह एक ज़मीन की कसम खा रहा है जो मक्के की सरज़मीन है। लिहाजा उलमा ये कहते हैं कि तीन और जैतून का सबसे मुनासिब जो माना है, जो वहाँ पे फिट होता है, अगर सीक्वेंस के एतबार से देखें तो वो दो पहाड़ जो एक शाम में है और एक बैतुल मुक़द्दस में है, वो माना ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, फलों का माना भी लिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कुरान की आयत के एक एक माना बहुत ज़्यादा वसी होते हैं। हर एक आयत के माना आप देखें 40-40 मीनिंग उसकी बयान की जाती है। बहरहाल हम क्यों कह रहे हैं कि तीन और जैतून जो है वो पहाड़ के माना में ज़्यादा मुनासिब है? इसलिए कि नबी करीम की एक हदीस मिलती है जिसमें नबी करीम ने अर्ज़ किया है कि परवरदिगार आलम ने 4 शहरों को मुंतखब किया, यानी चुना है 4 शहरों को, और वो 4 शहर वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, ये जुमला नबी ने कहा।
4 شہر کو اللہ نے چنا، یہ کہنے کے بعد نبی نے ان 3 آیات کی تلاوت کی، اور جس میں 3 سے یا مراد نبی کی تھی مدینے کی سرزمین، زیتون سے مراد تھی بیت المقدس کی سرزمین، طور سینینا جو کوفے کی سرزمین پر ہے، اور حاذا البلد الامین کا معنی مکے کی سرزمین ہے۔ یعنی نبی کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 اور زیتون کیا ہے، یہ ایک پہاڑ کے معنی میں ہے، پھل کے معنی میں بھی اگین آئی ریپیٹ کے لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اب طور سینین کو ہم سمجھتے ہیں۔ طور سینین کون سا طور ہے؟ وہی کوہ طور جس پہ حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اسی کو طور سینین کہا گیا ہے، جو کوہ طور کہلاتا ہے۔ اور سینا، کوہ طور کو سینا ایک علاقے کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ کوہ طور جو ہے سینا کی سرزمین پر تھا، اس وجہ سے اس کو کوہ سینا کہا جاتا ہے، کوہ طور کو طور سینا کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور سینا جو تھا وہ ایک بہت خوبصورت علاقہ تھا، اور وہاں پہ بہت زیادہ برکتیں انسان حاصل کرتا تھا، وہاں بہت خوبصورت درخت پائے جاتے تھے، اور وہاں حضرت موسیٰ جو ہے جا کر مناجات بھی کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کوہ طور سینا جو ہے وہ نجف کے قریب کوفے کی سرزمین پر ایک پہاڑ ہے، اسی کو کوہ سینا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں تیسری آیت میں جو اللہ نے بلد الامین کہا ہے کہ پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے کہ سرزمین مکہ کی قسم، تو یہ سرزمین مکہ کی قسم اس لیے کیونکہ سرزمین مکہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امن و امان کی سرزمین تھی، حتیٰ وہاں پر جانور اور پرندے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ یعنی وہاں کے لوگ، جیسے کہ اس سے پہلے ہم لوگ شاید کسی سورے میں پڑھ چکے ہیں کہ مکے کی سرزمین پر اگر کوئی چلا جاتا تھا اور اس کے پاس اگر مکے کے درخت کے پتے بھی ہوتے تھے تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کہ نہیں اب ہمیں کوئی یہاں پہ ہارم نہیں پہنچائے گا کیونکہ ہمارے پاس مکے کے درخت کے پتے ہیں۔ تو لوگ ہے نا مکے کی سرزمین اس کی مقدس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے خداوند کریم نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ جو سرزمین مکہ کی امنیت ہے وہ نبی کریم کی حیات کی وجہ سے، ان کی زندگی کی وجہ سے، وہاں پر کیونکہ نبی کا قدم پہنچا ہے اور نبی جیسی ہستی مکے کی سرزمین پر رہ رہی ہے، اس وجہ سے مکے کی سرزمین کو اس قدر اہمیت حاصل ہے اور اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ پھر اب اگر ہم دیکھیں کہ معبود نے پہلی آیت میں جو 3 اور زیتون کہا ہے، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھل کا بھی معنی لیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ دونوں پھل جو ہے نا انجیر اور زیتون بہت زیادہ اپنے اندر طاقت اور قوت رکھتے ہیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ انجیر کے لیے کہا گیا کہ انجیر ایک ایسا پھل ہے، ایک ایسا کہتے ہیں کہ ایک ایسا فروٹ ہے کہ جس کو اگر بچوں کو دیا جائے نا تو بچوں کے اندر، بچوں کے جسم کے اندر وہ شکر کا کام کرتی ہے، یعنی شوگر کا کام کرتی ہے۔ اور جو ورزش کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو جم جانے والے ہوتے ہیں، جو کسرت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جو یوگا وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی انجیر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور علماء ریکمنڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ورزش کرتے ہیں کہ ورزش کے بعد یا ورزش سے پہلے، یعنی جم کے بعد، ایکسرسائز کے بعد یا اس سے پہلے انجیر کا کھانا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ جو انجیر کھاتا ہے نا وہ بہت جلدی کمزور نہیں ہوتا، اس کے پاس جلدی بڑھاپا نہیں آتا، بڑھاپا اس سے کافی دور رہتا ہے، انسان کافی ٹائم تک ینگ نظر آتا ہے، اور اس کے اندر طاقت بھی جوانوں کی رہتی ہے اگر وہ انجیر کو اپنی غذا میں شامل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں
جو انجیر کو اپنے پہلوان، اپنے لشکر، اپنے فوج، اپنے سپاہیوں کو دیا کرتے تھے کھانے کے لیے، تاکہ جب جنگ کے لیے یہ جائیں تو ان کے اندر طاقت اور قوت موجود ہو. ٹھیک. اور اسی طرح سے کہا گیا کہ انجیر جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ جس ایج کے بھی لوگ ہوں گے، ہر ایج والے کے لیے انجیر فائدہ مند ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا معدہ خراب ہے، یعنی ڈائجیشن پرابلم اگر کسی کو ہوتا ہے، یا معدے میں کبھی کبھی نا زخم ہو جاتا ہے، تو جیسے جس کو السر وغیرہ کہتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے معدے کے اندر السر آیا ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کو اگر شہد کے ساتھ مکس کر کے کوئی کھاتا ہے تو اس کے معدے کا السر بھی اور زخم جو ہوا ہے وہ سب کچھ اس میں انجیر اس کی ختم کر دیتی ہے اس بیماری کو. اور اس کے علاوہ جو سوکھی انجیر ہوتی ہے، اگر وہ انسان کوئی کھاتا ہے سوکھی انجیر، اس کا میموری پاور بہت شارپ ہوتا ہے اور اس کی دماغی کیفیت بہت قوی ہوتی ہے، اس کے اندر صبر بہت زیادہ آتا ہے. اسی وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام نے ایک مقام پر انجیر کے لیے ایک بات کہی کہ مولا فرماتے ہیں کہ انجیر منہ کی بدبو کو ختم کرتا ہے، مسوڑوں کو بہت مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، بالوں کو اگاتا ہے. یعنی اگر کسی کے بہت ہیئر فال کا کسی کو پرابلم ہے تو انجیر اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اگر وہ کوئی کھاتا ہے تو وہ اس کے بالوں کے جھڑنے کا پرابلم ختم ہو جاتا ہے. پھر کہا گیا کہ انجیر درد میں، مولا فرماتے ہیں کہ درد میں بہت زیادہ انجیر فائدہ مند ہوتا ہے. اگر اعضائے بدن پر، پارٹس آف باڈی پر کسی جگہ پہ درد ہوتا ہے تو اس کے کھانے سے وہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر مولا آخر میں فرماتے ہیں کہ انجیر اس لیے بھی تم کھاؤ کیونکہ انجیر جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اس وجہ سے خداوندی کریم نے اس سورے میں انجیر کی قسم کھائی ہے، یعنی 3 کی قسم کھائی ہے. اب باقی رہی بات زیتون کی، تو ہم زیتون کے بارے میں بھی ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں، سارے فائدے ہم جانتے ہیں. بس 2-3 باتیں جو علماء نے ہمیں بتائی ہیں اور جو احادیث میں آئی ہے بات زیتون کے لیے، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا ضروری ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے تو زیتون کا تیل جو ہمارا جگر ہوتا ہے، جگر ان دا سینس ہمارا جو لیور ہوتا ہے، وہ لیور کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ گردوں کو بہت زیادہ صاف کرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو اگر گردے کی پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ زیتون کا جو تیل ہوتا ہے وہ اس سے پورا صاف کر دیا کرتا ہے. اور اگر لیور میں کسی طرح کا کوئی درد ہوتا ہے تو وہ درد کو بھی ختم کر دیتا ہے. یہ زیتون کے تیل کے اندر بہت زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کہا گیا کہ زیتون کا جو درخت ہے، اس درخت کو قرآن نے شجرہ مبارکہ کہا ہے، یعنی مبارک درخت. زیتون کے درخت کو اللہ قرآن میں مبارک درخت کہہ رہا ہے. پھر کہا گیا کہ اگر زیتون کا آئل انسان لہسن کے ساتھ، یعنی لہسن ہو اور زیتون کا آئل ہو، اس کو ایک طرح سے اس کا مرہم بنایا جاتا ہے. اگر یعنی مثال کے طور پہ آپ ایسے سمجھیں کہ زیتون کے تیل میں لہسن کو اگر تھوڑا سا گرم کر کے اور کسی ہڈیوں کے درد پہ اگر لگایا جائے، جیسے گٹھیا وغیرہ جس کو ہوتا ہے، اگر وہ لگایا جائے تو یہ بہت جلدی اس میں اس کو راحت ملتی ہے اور بہت سارے درد کو مٹانے کے لیے یہ کام آتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ زیتون کے تیل کو انسان کو کھانے میں بھی استعمال کرنا چاہیے، بعض اوقات اس کو اپنے سر پر بھی رکھنا چاہیے. اور ریکمینڈ کیا گیا کہ زیتون کے تیل کو کم سے کم ہفتے میں ایک بار انسان اپنے سر کے درمیان میں رکھے. ایک روایت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سرکہ اور زیتون سالن کے طور پر، گریوی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ گھر کبھی بھی رزق سے خالی نہیں ہوتا. سرکہ جو ونیگر جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پر ضرور رکھیں کھاتے وقت، یا زیتون کو اپنے گھر میں دسترخوان پر ضرور رکھا جائے. اگر یہ مولا فرماتے اگر یہ تمہارے گھر میں یوز ہوتا ہے کھانے کے ٹائم پر، تو تمہارے گھر میں کبھی بھی محتاجی
نہیں آئے گی، کیونکہ یہ دونوں نبیوں کی غذا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پھر امام رضا علیہ السلام سے مولا فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل ایک بہت اچھی غذا ہے، یہ تمہارے منہ کو خوشبودار بناتا ہے، تمہارے جو بلغم وغیرہ ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ تمہارے چہرے کے رنگ کو زیتون کا تیل بہت صاف کر دیتا ہے، اور وہ بہت ہی تمہارے چہرے کو فریش بناتا ہے، مولا کے جملے ہیں، اور تمہاری اعصابی جو طاقت ہوتی ہے اسے بھی بہت قوی کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات مولا فرماتے ہیں زیتون کا تیل تمہارے غصے کو بھی کم کرتا ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے چہرے پہ داغ وغیرہ کا، تو وہ زیتون کے تیل کی اگر تھوڑے سے مساج کرے نا، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ ختم ہو کر اس کے چہرے کے سارے داغ کو ختم کرتا ہے، اور بہت سارے فائدے اس طرح کے مولا نے بتائے ہیں۔ خود رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش بھی کرو اپنے جسم پر اگر ممکن ہو سکے، کیونکہ یہ مبارک درخت کا پھل ہے جسے قرآن نے مبارک کہا ہے۔ یہ اتنی باتیں، یہ 3 آیت اگر آپ لوگوں کو واضح ہو گئی ہوں کہ کیوں اللہ نے تین اور زیتون کی قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ یا پھر وہ سرزمین اگر پہاڑ کے معنوں میں لیا جائے تو اس وجہ سے بھی، کیونکہ وہاں ان پہاڑوں پر بھی یہ تین اور زیتون اگتے تھے، اس وجہ سے ان کو تین اور زیتون بھی کہا جانے لگا۔ بہرحال معبود حقیقی نے ایک بہت خوبصورت قسم کھا کر ہمیں اس کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے، لہٰذا یہ 2 چیزیں ہمارے گھر میں ہونا ضروری ہے، ایک تین اور ایک زیتون۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ نے، اور چوتھی آیت میں ایک خوبصورت بات کہی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ خدا نے یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد انسان کی خلقت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت احسن بنایا، خوبصورت بنایا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اپنے آپ کو اگر ہم آئینے میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خداوند کریم نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے نظام جو اللہ نے، ہمارے خون کے نظام کو دیکھیں، ہمارے قلب کے نظام کو دیکھیں، ہماری زبان کا بولنا، ہمارے کانوں کا سننا، یہ سب کچھ جو ایک سسٹمیٹک کام جو اللہ نے ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے، یہ ایک بہت خوبصورت نظام ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ بہت اچھی سی ایک داستان ملتی ہے بہلول دانا کی، کہ ہارون رشید اور اس کی وائف جو تھی زبیدہ، وہ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، تو ہارون کہتا ہے کہ چاند کتنا خوبصورت ہے نا، کہ چاند سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ تو زبیدہ کہتی ہے نہیں، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ ہارون کو غصہ آیا کہ یہ کیسی بات ہے، اتنا خوبصورت چاند اور کہاں انسان، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا۔ تو اس نے یہ کہا کہ زبیدہ سے کہ میں کل سارے علماء کو دربار میں بلاؤں گا، اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے، چاند کم خوبصورت ہے، تب تو تم بچ جاؤ گی، لیکن اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے، تو میں چونکہ تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں تمہیں، چونکہ تم ہار جاؤ گی، ثابت نہیں ہو پائے گی بات، تو میں تجھے سزا دوں گا۔ حضرت بہلول کو یہ بات پتہ چلی تھی جب کہ اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے، اور صبح جب ہوئی تھی تو سارے کے سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا، علماء کو بلایا گیا تھا، بہت سارے لوگوں نے دلیلیں دی، لیکن کسی کی دلیل ہارون کو اچھی نہیں لگی، اور سارے لوگوں نے یہی کہا کہ نہیں، چاند خوبصورت ہے۔ جب بہلول دانا کو یہ خبر ملی، کیونکہ ان کو تو پہلے سے پتہ تھا یہ سب دربار میں چل رہا ہے اور سب ہار گئے، اب زلیخا تو بہت سزا پانے والی ہے، بہرحال تو اس وقت جناب بہلول نے
نماز کے وقت مسجد میں جا کر کہا کہ کیا آج کی نماز میں پڑھا سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ جناب بہلول آگے کھڑے ہوتے ہیں اور آگے کھڑے ہونے کے بعد سورہ حمد پڑھی پہلی رکعت میں۔ حمد پڑھنے کے بعد انہوں نے سورہ 3 کی تلاوت کی، اور سورہ 3 کی تلاوت میں انہوں نے اس طرح سے پڑھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پیچھے سے آواز آئی، مقتدی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لقد خلقنا الانسان، انہوں نے پھر ریپیٹ کیا لقد خلقنا القمر، پھر پیچھے سے آواز آئی نا لقد خلقنا الانسان۔ جب یہ بات 3 بار مقتدی نے کہی تو پھر جناب بہلول پلٹ کر کہتے ہیں پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں لقد خلقنا القمر، اللہ نے قمر کو خوبصورت بنایا، تو تم خود کہتے ہو کہ نہیں لقد خلقنا الانسان، اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں بنائی ہے، اور اللہ نے اس آیت میں سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں یہ بات ثابت کی ہے کہ میں نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اور اللہ احسن الخالقین ہے، وہ خوبصورتی کا خلق کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں خدا کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست ترین مرحلے کی طرف لوٹا دیا۔ یعنی کیا کہ ہم نے اسے پستی کی طرف لوٹا دیا۔ دیکھیں انسان کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، ہے نا؟ انسان کے پاس جتنی صلاحیت ہے، انسان کے پاس جتنا ہنر ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور روایات یہ کہتی ہے کہ اگر انسان اپنے ہنر کا، اپنے فضیلت کا صحیح استعمال کرے، وہ ملائکہ سے افضل بن سکتا ہے۔ بن سکتا نہیں بن سکتا؟ روایات سے ثابت ہے کہ ملائکہ سے بھی بلند انسان اپنی منزلت کو کر سکتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ کہتا ہے اس کے پاس صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں کچھ پہاڑ بڑے بلند ہوتے ہیں، لیکن ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے نا کچھ نچلی سطح بھی ہوتی ہے، کچھ ایسے نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو بناوٹ ہوتی ہے پہاڑوں کی، یہی انسان کا حال ہوتا ہے۔ بالکل انسان کی زندگی میں بھی اسی طرح کبھی بلندی آتی ہے اور کبھی انسان کی زندگی میں پستی آتی ہے۔ جیسے پہاڑ کبھی بہت بلند ہوتے ہیں اور کسی علاقے میں پہاڑ بہت نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی بہت بلندی کی طرف جاتا ہے اور کبھی بہت پستی کی طرف جاتا ہے۔ کیوں پستی کی طرف جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو صلاحیت اسے عطا کی ہے، انسان اس صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اور جب انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو وہ تمام تر فضیلتوں کے باوجود، وہ اشرف المخلوق ہونے کے باوجود کس طرف جاتا ہے؟ پستی کی طرف جاتا ہے۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہ کر کے وہ خود پستیوں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا اور اس نے اپنی فضیلت کو پہچاننے کے بعد اس نے خدا کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو باقی رکھا، ڈٹرمائن رہا وہ اللہ کے راستے پر، تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ اسے بلندیوں پر جانے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ فوراً 6 آیت میں کہتا، آیت نمبر 6 میں خدا فوراً کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہم انہیں پستی کی جانب لے کے جاتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح انجام دیا، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو کبھی منقطع نہیں ہوتا، ممنون کبھی رکتا نہیں ہے، منع نہیں ہوتا اس سے، یعنی وہ مسلسل اس کے لیے ریوارڈ ہی ریوارڈ اللہ کی جانب سے چلتا جاتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟
ایمان اور عمل صالح ہم نے سمجھا ہے، صحیح؟ اس سے پہلے جب ہم نے اور آپ نے سورہ روم کی تفسیر دیکھی تھی تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ سورہ روم میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ اگر عمل صالح ایمان کے ساتھ ہے تو پھر تم کامیاب ہو، لیکن صرف تمہارے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ تمہارے پاس عمل صالح نہیں ہے تو پھر تمہاری کامیابی میں کہیں نہ کہیں اشکال ہے، تمہیں وہ بلندی نہیں ملے گی جس کا وعدہ قرآن نے کیا ہے۔ اس آیت میں بھی خدا نے دو باتیں کہی ہیں، ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو۔ اگر یہ دونوں چیز تمہارے پاس ہے تو پھر ایسا اجر اللہ کی جانب سے تمہیں دیا جائے گا جو ختم ہی نہیں ہوگا، جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا، اس اجر و ثواب کو کوئی روک ہی نہیں سکے گا، مسلسل تمہیں خدا کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ملتی چلی جائیں گی اور تمہاری عقل حیران ہوگی کہ آخر کار یہ رحمتیں، یہ برکتیں اللہ کی جانب سے کہاں سے مل رہی ہیں اور کیوں مل رہی ہیں، کیسے مل رہی ہیں۔ راستے جہاں ہر جگہ ہمیں بند نظر آئیں گے وہاں بھی کھل جائیں گے، جہاں ہمیں ایسا لگے گا کہ دروازہ بند ہے اس دروازے کو بھی خدا کھول دے گا اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم آیت نمبر 7 میں کہتا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس ان تمام چیزوں کے باوجود تیرے روز جزا کی تکذیب کرنے کا سبب کیا ہے؟ بالدین کہتے ہیں روز جزا کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا دین اسلام، تو دین کہتے ہیں، دین کا معنی ہوتا ہے روز جزا، یعنی آخرت کا دن، قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، اسے دین کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ جو عمل صالح اور ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ پستی میں جائیں گے، اور جن کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے وہ بلندی پر جائیں گے۔ اگر میں نے ایسا نظام بنایا ہے اور میں نے تجھے آسن خلق کیا ہے تو پھر اے انسان، اے میرے بندے، روز قیامت کو جھٹلانے کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ تو روز قیامت کو جھٹلا دیتا ہے، تو نہیں مانتا کہ روز قیامت ہے؟ یہ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ معاد کو جھٹلا دینے والے کے لیے یہ آیت ہے، جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا میں ہے، جو کچھ بھی ملے گا اسی دنیا میں ملے گا، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی روز جزا نہیں ہے اور کسی کو وہاں کوئی سزا نہیں ملنے والی ہے، جو کچھ بھی ہے بس یہیں پہ ہے، کوئی مردہ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کی قبر کو نہیں کھولا جائے گا، کوئی ہڈی بننے کے بعد پھر سے گوشت نہیں بنے گا، صحیح ہے نا؟ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو، جبکہ میں نے ساری نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں، تم کو میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ روز جزا ہے جہاں پہ سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے۔ آخر میں خداوند کریم آیت نمبر 8 میں کہتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا خدا بہترین حکم کرنے والا نہیں ہے؟ کیا پروردگار عالم کی حکمت سے بڑھ کر کسی کی حکمت ہے، یا اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم ہو سکتا ہے؟ کیا پروردگار عالم سب سے بہترین حکم دینے والا نہیں ہے؟ بے شک معبود حقیقی سب سے بہترین حکم دینے والا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی حکمت، اللہ کی تدبیر، اللہ کے پلان ہمارے لیے سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ پلان کرتے ہیں، ہم کچھ سوچتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کچھ اور سوچتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ سوچتا ہے، ہماری پلاننگ ہر جگہ پر کام نہیں آتی ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو پلان کیا ہوا ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ہمارے لیے بہترین پلان بنانے والا ہے، اور اس کا پلان جب ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے، جب اللہ کا پلان ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہو گیا،
ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا لیکن ہوا کچھ اور ہے. تو جب یہ ہو نا کہ ہم نے کچھ اور سوچا تھا اور ہوا کچھ اور ہے تو شکر کیا کریں کہ وہ نہیں ہوا جو میں نے چاہا، وہ ہو گیا جو اللہ نے چاہا. امیر المؤمنین کے وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں اس موقع پر کہ مولا نے فرمایا جب میری دعا قبول ہوتی ہے مجھے خوشی نہیں ہوتی، لیکن جب میری دعا رد ہو جاتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں. لوگوں نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے؟ تو مولا نے خوبصورت سا جواب دیا، اس لیے کہ میری دعا کا قبول ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ جو میں نے چاہا وہ ہو گیا، اور میری دعا کا رد ہو جانا، قبول نہ ہونا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اور علی کبھی اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ جو علی نے چاہا وہ ہو گیا، بلکہ مولا اس بات پر خوش ہوتے کہ جو رب نے چاہا وہ ہو گیا. لہٰذا اللہ بہترین حکمت کرنے والا ہے، اس کی حکمت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. ایک حدیث میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ نبی کریم کے سلسلے سے ملتا ہے کہ نبی کریم جب کبھی بھی سورہ 3 کی تلاوت کیا کرتے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے جب آخری آیت پر پہنچتے تھے اور فرماتے تھے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جب یہ آیت ختم کرتے تھے تو فوراً نبی فرماتے تھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں خدا تو احکم الحاکمین ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں. آئے ہم سب مل کر اس سورہ کے اختتام پر خداوند کریم سے کہیں پروردگار عالم تو احکم الحاکمین ہے، تو بہترین حکم دینے والا ہے، تو بہترین حکمت والا ہے. معبود حقیقی ہمارے حق میں وہ فیصلہ کرنا جو بہتر ہو، اس لیے کہ تو ہماری بہتری کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. معبود حقیقی تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی التماس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معبود سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چاہدہ معصومین بار امام بنتن پاک شہیدان کربلا، سیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور خصوصاً جو لوگ ہمیں آن لائن سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخش دیں. خداوند کریم مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.